Assalamu alaikum. I welcome you to Public International Law series of lectures. In this series, we have been talking about public international law, and we have talked about issues relating to public international law about which people are more familiar. We have talked about use of force, we have talked about law of the sea, law of air, laws relating to armed conflict, Geneva Conventions, law of nuclear weapons, etc., etc. But there are other issues of public international law as well, which are rather technical in nature but equally important. Normally when people talk about international law, they are dismissive of it. They think it's a political side of international conspiracy, or they assume that international law merely means political issues, and those political issues under the garb of law are advancing agendas of various countries and various entities. Partly legally, in a political sense, this might be correct, but it is not completely true as well, because public international law does not mean law regulating issues of high profile political matters, but public international law means creating a relationship between states on all issues, regulating their relationship with each other on all areas of their trade, commerce, diplomatic relations, relationship as two responsible citizens of international community, and so on and so forth. So the wide spectrum of issues that international law covers, and it should not be dismissed, or it should not be assumed that it is confined only to charged up political matters or charged up political disputes. No, it has an enormous regulatory framework. Regulatory framework means which regulates affairs between and amongst the states. So one state may have a trade dispute with another. One state may like to exchange information relating to मौसम और मौसमियात के मुतालिक मालूमात का तबादला. अब इसमें कोई पॉलिटिकल इशू इन्वॉल्व नहीं है, ये एक टेक्निकल इशू है, ये एक रिलेशनशिप का इशू है बिटवीन बोथ द पार्टीज. इसी तरह अगर एक स्टेट दूसरी स्टेट के साथ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के ऊपर कोई मुआहदा करना चाहती है कि जी आपके पास जो बर्ड्स माइग्रेटरी स्पीशीज़ हैं वो रशिया से चलती हैं, यहाँ लैंड करती हैं, यहाँ से कहीं और जाती हैं, तो उनको प्रोटेक्शन देने के लिए कोई ट्रीटी करते हैं, तो ये एक रेगुलेटरी कैरेक्टर का ट्रीटी है. अगर आप एक ट्रीटी करते हैं जिसमें इंटरनेशनल पोस्टल यूनियन का ताल्लुक है कि आपने एक मुल्क से निकलने वाले खतूत को किस तरह से उनके एड्रेसेस तक पहुंचाना है तमाम मुल्कों में, इसके लिए आप एक मुआहदा करते हैं. सो अगेन ये इशू पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का है, मगर ये रेगुलेटरी कैरेक्टर रखता है, यानी मामलात को रेगुलेट कर रहा है. अगर आपने एक माल मंगवाना है और वो माल दूसरे मुल्क को शिप करना है, तो उसको आप कैसे ट्रीट करेंगे, ये एक रेगुलेटरी नेचर का इंटरनेशनल लॉ का एस्पेक्ट है. सो याद रखिए, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ इज नॉट डीलिंग विद ओनली पॉलिटिकल चार्ज्ड अप इश्यूज. Public international law is not dealing merely with Kashmir and Palestine issue and Durand Line issue and Sir Creek issue and law of the sea issue, or it does not administer issues of war between two states. It has a huge spectrum of a regulatory nature, where it simply defines rights and obligations of various states, rights and obligations of individuals in various states. So today in this subject or in this topic or in this session, we have picked up an area which is again regulatory in nature, or it is the area of international trade laws. So public international law का एक सबसेट है, एक सब स्पीशी है इंटरनेशनल ट्रेड लॉज, कि दुनिया भर के ममालिक के दरमियान तो तिजारत है, उसको इफेक्टिव और रेगुलेट करने का क्या तरीका है, उसके क्या कवानीन हैं. अभी तिजारत का ताल्लुक सियासत से किसी हद तक है, लेकिन तिजारत करने वालों का ताल्लुक अमूमन सियासत से नहीं होता. उनको इस बात से गर्ज होती है कि उनका माल खैर खैरियत से पहुंच जाए, उनको इस बात से गर्ज नहीं होती कि मुल्क की हालात कैसे हैं. वो चाहते हैं कि जो माल के डॉक्यूमेंट्स हैं वो टाइम पर कस्टम से छुड़वा लिए जाएं और वो माल आकर बिक जाए, या वो माल एक्सपोर्ट हो जाए, खैरियत से उस मुकाम पे पहुंच जाए जहां उसको एक्सपोर्ट होना है, और वहां से आगे वो वहां की मार्केट और उनको उनके पैसे मिल जाए. सो ये एक सेपरेट एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ है.
اس میں اگر آپ کو یاد ہو ہم نے بالکل شروع میں ایک ڈسٹنکشن کریٹ کی تھی پبلک انٹرنیشنل لا پرائیویٹ انٹرنیشنل لا کی, اور وہ ڈسٹنکشن یہ تھی کہ پبلک انٹرنیشنل لا ہے جہاں پر کہ دو ممالک کے درمیان اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشن شپ کے ایشوز ریگولیٹ ہوتے ہیں. پھر ہم نے کہا تھا ایک پرائیویٹ انٹرنیشنل لا کا لیول ہے جو اس سے نیچے کا لیول ہے. یہ وہ لیول ہے جہاں دو ممالک میں رہنے والے دو الگ انڈیویجولز کے مابین کے ایشوز ریگولیٹ کرتا ہے پرائیویٹ انٹرنیشنل لا. یعنی کہ دو ملکوں میں رہنے والے, اگر ایک ٹریڈر ایک ملک میں رہتا ہے دوسرا ٹریڈر دوسرے ملک میں, ان کے درمیان کوئی ڈسپیوٹ ہے, ان کے معاملات کو ریگولیٹ کیسے کیا جائے, اس کے لیے بھی جو انسٹرومنٹ استعمال ہوتا ہے وہ پبلک انٹرنیشنل لا کا ہے. یعنی اگر آپ نے کوئی ایسی ٹریٹی کرنی ہے جو ان دو ٹریڈرز کے درمیان معاملات کو ریزالو کرے یا اس کو ریگولیٹ کرے, ان کو رائٹس اور ڈیوٹیز کنفر کرے, تو اس کے لیے بھی آپ کو اسٹیٹ لیول کی ٹریٹی ایکسیکیوٹ کرنی پڑتی ہے, اور وہ ٹریٹیز یا کنونشن جو ہیں وہ ٹریڈ کنونشنز کہلاتے ہیں یا ٹریڈ لاز کہلاتے ہیں. ایک اور ڈسٹنکشن ذہن میں رکھیے کہ ٹریڈ لاز میں پھر آگے ایک بڑی تخصیص ہے, ایک ڈسٹنکشن ہے, ایک جسے آپ کروڈلی کہہ لیں سبسٹینٹیو ٹریڈ لاز, اور ایک آپ کہہ لیں پروسیڈرل ٹریڈ لاز. سبسٹینٹیو ٹریڈ لا ہے WTO سے متعلق معاملات, اور پروسیڈرل ٹریڈ لاز ہیں وہ قوانین جو پروسیجرل ایسپیکٹ آف ٹریڈ لا کو ریگولیٹ کرتے ہیں. میں آپ کو اس کی مثال تھوڑی اگزامپل دے کے سمجھاتا ہوں. سبسٹینٹیو ٹریڈ لا یعنی ممالک پر پابندیاں عائد کرتا ہے, ممالک کو حقوق دیتا ہے کہ آپ وہ کیا چیز امپورٹ کر سکتے ہیں, کیا چیز ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, کس ممالک میں امپورٹ کر سکتے ہیں, کس ممالک میں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, کسی ملک میں کوٹا دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا. سو گویا وہ قدغن کریٹ کر دیتا ہے آن دا اسٹیٹ, یا اس میں کوئی کنڈیشنز لگا دیتا ہے آن دا اسٹیٹ کہ کن کنڈیشنز پہ یہ اسٹیٹ مال, کون سا مال اور کیسے اس کو باہر بھیجے گی. سو اس سبسٹینٹیو ایسپیکٹ آف ٹریڈ کو ریگولیٹ کر رہا ہے. ویئر ایز پروسیجرل سائڈ آف ٹریڈ لا میں جو قوانین ہیں وہ اس چیزوں سے ماورا ہیں, وہ ان چیزوں کی بحث میں نہیں جاتا کہ کون سی چیز امپورٹ کرنی چاہیے اور کون سی چیز ایکسپورٹ کرنی چاہیے, کون سی چیز WTO کے ریجیم کے نیچے پرمیسیبل ہے یا ریجنل ارینجمنٹ کے نیچے پرمیسیبل ہے, وہ اس بحث میں نہیں پڑتے. وہ ٹریڈ لاز پروسیجر یہ کہتے ہیں کہ اگر دو ٹریڈرز انٹرنیشنل اس نتیجے پہنچ گئے انہیں کسی چیز کی ٹریڈنگ کرنی ہے, کوئی چیز منگوانی ہے, کوئی بیچنی ہے, تو اب وہ منگوائی کیسے جائے, اس کے لیگل سٹیپس کیا ہوں, اس کے لیگل پوزیشنز کیا ہوں, اس میں جو ویریس لیگل ریلیشن شپس مختلف پارٹیز انوالو ہوتی ہیں اس ریلیشن شپ کو ایڈمنسٹر کیسے کیا جائے. اب ظاہر ہے کہ جب آپ نے انٹرنیشنل ٹریڈنگ کرنی ہے تو وہ ٹریڈنگ آپ نے اس میں بے شمار درجے آتے ہیں. اگر آپ ایکسپورٹر یا امپورٹر ہیں, اور اگر آپ ایکسپورٹر ہیں تو اپنا سامان آپ امریکہ بھجوانا چاہتے ہیں یا لنڈن بھجوانا چاہتے ہیں, تو آپ وہ خود سامان کندھے پہ اٹھا کے تو لنڈن جا کر اس تک نہیں پہنچاتے جس نے وہ مال آپ سے خریدا ہے. آپ اس سامان کو کچھ لوگوں کے حوالے کرتے ہیں, یا تو وہ شپنگ کمپنی براہ راست ہوتی ہے یا وہ فریٹ فارورڈر ہوتا ہے. اب فریٹ فارورڈر جو ہے اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ وہ فریٹ کو فارورڈ کر رہا ہوتا ہے, یعنی کہ مال کو اس نے آگے فارورڈ کرنا ہے. اب آپ اس سے ایک ڈاکیومنٹ سائن کرتے ہیں کہ وہ آپ کا مال وصول کرتا ہے. اب یہ اس کی دسترس ہے اور اس کی ڈسکریشن ہے کہ وہ کس شپنگ کمپنی کو انگیج کرتا ہے, اور وہ کیسے ہی ٹیکس دوز گڈس ٹو شپنگ کمپنی اینڈ دیٹ شپنگ کمپنی پاسز دیم آن ٹو انادر کمپنی. پھر جہاں تک شپنگ کمپنی کا اختیار ختم ہو جاتا ہے پھر ان گڈس نے کسی ٹرک پہ چڑھنا ہے, وہ ٹرکنگ کمپنی کون سی ہوگی, پھر اس گڈ نے ایونچولی کسی ریل پہ چڑھنا ہے یا نہیں چڑھنا. سو یہ تمام تفصیلی معاملات پروسیجرل کیریکٹر کے, ان کی بھی ریگولیشن ضروری ہے. پھر مختلف آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ کسی ڈرائی پورٹ پہ گئے ہوں گے, وہ کنٹینرز پڑے ہوتے ہیں. اب یہ وہ کنٹینر جس میں مال پاکستان میں آتا ہے اور انہی کنٹینر میں مال بھر کے پاکستان سے باہر جاتا ہے. ان کنٹینرز کو ریگولیٹ کرنے کی کنونشنز ہیں. سو یہ پروسیجرل سائڈ آف ٹریڈ لا ہے جس پر ہمارا زیادہ فوکس ہوگا ان ٹرمز آف انٹرنیشنل لا فار دس سیشن. یہ جو پروسیجرل ایسپیکٹس آف ٹریڈ لا ہیں, ان ٹریڈ لاز کے ایسپیکٹس میں یہ بھی چیز ذہن میں رکھیے کہ ہم اس میں ایک کنونشنز کی بھی بات کریں گے اور کچھ ایسے ڈاکیومنٹس کے لیگل ٹیکسٹ کی بات کریں گے جو کنونشن نہیں ہیں مگر نیورتھلیس they have an impact and they are enforceable. لیکن اس سے پہلے کہ میں بات تھوڑی آگے چلاؤں, میں یہاں رک کے آپ کو تھوڑا سا جائزہ دینا چاہتا ہوں ان اینٹیٹیز کا, ان امپورٹنٹ باڈیز کا
جو ان قوانین کو مرتب عالمی سطح پر کرتی ہیں اور پھر یہ نافذ العمل ہو جاتے ہیں. یہ باڈیز یا یہ اینٹیٹیز جو ہیں جو ان قوانین کو نافذ العمل کرتی ہیں، ان کو بناتی ہیں، ان کا تھوڑا سا تعارف ضروری ہے ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ ہاؤ دیز انٹرنیشنل انسٹرومنٹس آر کریٹڈ. اگین ریمبر ون تھنگ، all international instruments have to be formally adopted in order to be enforced. مگر ٹریڈ لا میں ایک انٹرسٹنگ ڈسٹنکشن ہے. یہاں کچھ ایسے انٹرنیشنل فورمز ہیں، عالمی ادارے ہیں، جن کی کہی ہوئی تفصیلات، جن کے کہے ہوئے لیگل ٹیکسٹ فوراً نافذ العمل ہو جاتے ہیں ان دیٹ ریلیونٹ سیکٹر. ہم اس کی ایگزامپل سے اس کو سمجھتے ہیں. دیکھیے، جب انٹرنیشنل ٹریڈ لا کی بات ہوتی ہے تو اقوام متحدہ میں اس کا بنیادی ادارہ ہے UNCTRAL، یعنی UN کمیشن فار انٹرنیشنل ٹریڈ لا. یہ اقوام متحدہ کا ایک ذیلی ادارہ ہے، اس سے ایفیلیٹ آرگن ہے، اور اس کو بنانے کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ عالمی سطح پر ٹریڈ کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. ٹریڈ فیسیلیٹیشن واز دا بز ورڈ فار دا UNCTRAL اینڈ ٹو کریٹ لیگل ڈاکومنٹیشن which facilitates the trade and makes it more convenient for the consignee and the consignor to receive that. اسی طرح اقوام متحدہ سے ہی ایک منسلک UNCTAD نامی ادارہ ہے، UN Conference on Trade and Development. اس کا بھی کام یہ ہے کہ وہ آپریشنل سائڈ پر گائیڈ لائنز فراہم کرتا ہے. UNCTRAL پیورلی لیگل سائڈ کو دیکھتا ہے، لیگل ٹیکسٹ کو لیگل قوانین کو ڈیولپ کرتا ہے. UNCTAD پروسیجرل سائڈ کو، اسٹریٹجک سائڈ آف ٹریڈ ڈیولپمنٹ کو دیکھتا ہے، اور جو زمین پر معاملات کو امپروو کرنا ہے، ان کے آبسٹیکلز ٹریڈ کے ریموو کرنا ہے، اس کا پریکٹیکل ایسپیکٹس کو ایگزامن کرتا ہے. اسی طرح ایک اور ادارہ ہے UNIDROIT. یہ میں نے اس لیے کہا جس کا مطلب ہے اس کا یہ روم میں ہے، اور اس کا نام ہے انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ فار یونیفیکیشن آف پرائیویٹ لا، یعنی پرائیویٹ لا سے ریلیٹڈ، ٹریڈ سے ریلیٹڈ، لیزنگ سے ریلیٹڈ، بزنس مین سے ریلیٹڈ جو قوانین ہیں، کانٹریکٹ سے متعلق قوانین ہیں، ان پر یہاں پر بیٹھ کر مسلسل تحقیق ہوتی ہے، جس تحقیق کی بنیاد پر ایونچولی کچھ قوانین سامنے آتے ہیں، اور وہ قوانین پوری ملک دنیا میں نافذ العمل ہو جاتے ہیں. ایک اور ادارہ UN سسٹم سے باہر جس میں UNIDROIT ہے، اس کا ذکر بہت ضروری ہے، وہ ہے ICC، انٹرنیشنل چیمبر آف کامرس. اور انٹرنیشنل چیمبر آف کامرس کا ہیڈ آفس پیرس میں ہے. انٹرنیشنل چیمبر آف کامرس جو ہے وہ انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے، یعنی تمام دنیا میں، جس میں پاکستان کا ایک فیڈریشن آف چیمبر آف کامرس ہے. لاہور میں شارع امان تجارت پر جو چیمبر آف کامرس لاہور کا ہے اس کا دفتر ہے. کراچی میں ایک اسی طرح چیمبر آف کامرس کراچی کا دفتر ہے. اسلام آباد میں چیمبر آف کامرس اسلام آباد کا ہے. پشاور میں پشاور آف چیمبر آف کامرس کا ہوگا. یہ تمام چیمبرز جو ملک کے مختلف شہروں میں ہیں، یہ مل کر ایک فیڈرل چیمبر آف کامرس بناتے ہیں، جو فیڈرل لیول پر تاجر برادری کی نمائندگی کرتا ہے اور ان کے مسائل کو حکومت کے سامنے لاتا ہے. اسی طرح کے فیڈرل چیمبرز تمام ممالک میں ہیں. انڈیا میں ایک فیڈرل چیمبر ہے، UK میں فیڈرل چیمبر ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ تمام فیڈرل چیمبرز مل کر ICC بناتے ہیں، انٹرنیشنل چیمبر آف کامرس کو بناتے ہیں، اور اس کو یہ سپورٹ کرتے ہیں. ICC کا جہاں ایک طرف یہ کام ہے کہ اس نے بزنس کو ڈیولپ کرنا ہے اور جو تاجروں کے عالمی مسائل ان کو ایڈریس کرنا ہے، وہاں اس کا ایک اہم کام یہ بھی ہے کہ وہ قانون سازی بھی کرتا ہے تاجروں کے ایشو سے متعلق، ٹریڈرز کے ایشو سے متعلق، انٹرنیشنل ٹریڈ کی بابت. اس قوانین میں جو ایک بہت اہم ایریا جو ICC فوکس کرتا ہے وہ بینکنگ ٹرانزیکشنز کا ایریا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ دنیا بھر میں جتنے بینکس کام کر رہے ہیں، آپ بینک میں لیٹر آف کریڈٹ کھلواتے ہیں، یعنی کہ آپ یہاں پر ایک ڈاکومنٹ کھلواتے ہیں جس سے کہ دوسری پارٹی جس کو سامان جانا ہے اس کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ اب یہ پیسے مجھے یقیناً مل جائیں گے، اور جب مجھے سامان یہ مجھے یہاں سے شپ کرے گا تو اس کو پیسے ساتھ ہی ریلیز ہو جائیں گے. اب یہ جو ساری ٹرانزیکشنز ہیں لیٹر آف کریڈٹ کی اور دوسرے کریڈٹس کی ورلڈ وائڈ جو ریمیٹنسز کی موومنٹس ہیں، اور پیسہ کبھی یہاں سے نیو یارک اسٹاک ایکسچینج جاتا ہے، پھر وہاں سے کلیئرنگ ہاؤس کہیں اور کسی اور ملک میں بنا ہوا ہے، یہ پیمنٹ کا سارے تفصیل کا جو کمپریہنسو طریقہ ہے یہ ICC کے ریگولیٹری فریم ورک کے نیچے ہوتا ہے. یعنی ICC نے ایک UCP 500 فار ایگزامپل ایک ڈاکومنٹ کریٹ کیا، UCP یونیفارم کمرشل پریکٹس کوڈ
500. اب یونیفارم کمرشل پریکٹس کوڈ یا UCP 500 نے یہ کہہ دیا کہ بینکوں کی ریمیٹنس اس طرح سے ہوں گی, جیسے ABC, یہ آپ لیگل کا. سو وہ UCP 500 کو وہ کنونشن نہیں ہے, وہ ٹریٹی نہیں ہے, اس کو ممالک ریٹیفائی نہیں کرتے, مگر دنیا بھر کے بینکس اور فیڈرل بینکس دنیا بھر کے ممالک اس کو فوراً اڈاپٹ کر لیتے ہیں, اور تمام ٹرانزیکشنز اس کے حساب سے ہونا شروع ہو جاتی ہیں, اس کے پروسیجرل فریم ورک میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. سو ICC کا جو فریم ورک ہے وہ بہت امپورٹنس رکھتا ہے. اسی طرح ICC نے ایک اور کام کیا, ان کو ٹرمز متعارف کروائے. ان کو ٹرمز وہ ٹرمز ہیں which determine that what will be the distinguishing features of various rights and obligations between the consignee and the consignor. اور جب آپ وہ ٹرمز استعمال کریں گے تو فریم ورک کمپلیٹ ہو جائے گا. یعنی اگر آپ نے کوئی ٹرم استعمال کی ہے FOB, جو آپ کبھی سنا ہوگا آپ نے کہ FOB کے حساب سے جی یہ مال ہم اٹھا رہے ہیں, یعنی کہ فری آن بورڈ. CNF کاسٹ اینڈ فریٹ, سو یہ تمام قانون سازی کون کرتا ہے؟ یہ ICC کرتا ہے, انٹرنیشنل چیمبر آف کامرس کرتا ہے. سو ہم نے 3-4 ادارے کا ذکر یا ان کا تعارف آپ سے کروایا. وی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ UNCITRAL, وی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ UNIDROIT, وی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ UNCTAD, we have talked about ICC. There are several other trade bodies, specialized bodies, which contribute in making of law and regulatory framework for specialized trade areas. We are not talking about them. It will take us into extensive detail. For example, there is an International Freight Forwarders Association. There is IATA Association and plenty of other associations specializing in various sectors. We need not go into that detail. But at a global level, if you are studying international trade law, you cannot miss out on the work of these 4 organizations, UNCITRAL, UNIDROIT, UNCTAD, and ICC. I need to mention you briefly about the legal justification for United Nations to take on its agenda the whole idea of trade facilitation. اب اقوام متحدہ سے ایسوسیٹڈ تو نارملی جو رول ہے وہ یہی ہے کہ وہ جنگوں کو رکوائے اور جو سیاسی زیادتیاں ہیں اس کے خلاف ایک آربیٹریٹر ہو یا اس کے خلاف کھڑا ہو. تو پھر یہ ٹریڈ والے معاملات میں اقوام متحدہ کہاں سے گھس گیا اور کیوں گھسا؟ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لیگ آف نیشنز تھی, یعنی اقوام متحدہ سے پہلے کا جو ادارہ تھا گلوبل سطح پر, اس کا بنیادی مینڈیٹ تھا جنگ کو روکنا, ٹو اسٹاپ وار. بٹ وین دا سیکنڈ ورلڈ وار ہیپنڈ, obviously the mandate could not be discharged, or there was a failure of a mandate. Then it was also assessed by some well-learned people, shall we say, who came with this idea that, look, it is not necessary that when you don't have war, you also have peace. یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ جب جنگ نہ ہو تو امن بھی ہو. یعنی امن جنگ کا متصادم یا اس کا اپوزٹ نہیں ہے کہ آپ نے جنگ روک دی تو گویا اب امن بھی ضرور ہوگا. بیکاز یہ اسیس کیا گیا تھا کہ امن کے ہونے کے لیے بھی بہت سارے اجزاء ہونے ضروری ہیں. امن کے لیے سوشل سیٹسفیکشن ہونی ضروری ہے. اگر کوئی خاص طبقہ ناراض ہے, اگر لیبررز جو ہیں وہ اپنے حکومت سے ناراض ہیں یا ان کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے, تو پھر ریسٹلیسنس کی فضا ہوگی اور اس بےتابی میں امن نہیں آئے گا. اگر کسی اور طبقے, خواتین پہ ظلم و ستم کسی معاشرے میں ہو رہا ہے تو پھر امن پھر بھی گارنٹیڈ نہیں ہے. اگر اکنامکس خراب ہے کسی ملک کی تو بھی جنگ تو نہیں ہو رہی مگر امن نہیں ہو سکتا. سو یہ طے کیا گیا کہ امن کو انشور کرنے کے لیے جو اور چیزیں ضروری ہیں, جس میں چلڈرن ہیں, جس میں ڈیزیز کو ختم کرنا ہے, جس میں وومنز رائٹ ہیں, جس میں لیبر رائٹ, سو اقوام متحدہ نے اس کے لیے بھی مختلف تنظیمیں بنائیں. سو ILO بنی, بچوں کے لیے یونیسیف بنی, WHO بنا ہیلتھ کے لیے. یہ بھی ایشوز, اگر کسی ملک میں خدا نخواستہ کوئی وبا پھیل جائے اور وہ وبا کی نیچر اس کے بے شمار لوگ مر جائیں تو پھر جنگ تو نہیں ہو رہی مگر امن بھی نہیں ہے. تو بین ہی اسی لاجک پر ہی سوچا گیا کہ اگر ٹریڈ کو فیسیلیٹیٹ نہ کیا گیا اور ٹریڈ obstruct ہوا, اس کی صحیح قانون بیلنس قانون سازی نہ ہوئی, تو اگر کسی ملک میں ٹریڈر نہیں جائے گا تو وہاں پر امن کے حالات نہیں پیدا ہو سکیں گے. اگر وہاں پہ کوئی چیز نہیں ایکسپورٹ ہو سکتی, وہاں سے نہ کچھ ایکسپورٹ ہو سکتا ہے نہ کوئی امپورٹ ہو سکتا ہے, اس لیے کیونکہ قوانین موجود نہیں ہیں, تو پھر ایک صورتحال ایک ایسی جنم لے سکتی ہے جس میں کہ اجناس نہیں جا رہی, کھانے پینے کی سامان نہیں جا رہا, اور چیزیں جن سے لوکل, تو پھر وہاں پر ایک ریسٹلیسنس کی کیفیت ہو جائے گی.
So United Nations took it upon itself as a responsibility to facilitate trade. Because if that facilitation, if it fails in the facilitations, it can create to a situation of international, where international peace and security may not be guaranteed. So یہ تھا وہ I shall we say conceptual framework why United Nations thought that it must play a leading role again in facilitation of trade through legislation, or through providing rules, through providing regimes that will make trading more convenient and more conducive and more comfortable than it had been so far. So اس پس منظر میں جو تھی کافی سارے قوانین بنے. ان قوانین سب کی تفصیل میں جانا is not possible. یعنی I can exhaust 30-40 lectures perhaps to give you the details of all those legislations. But آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہر ٹریڈ کے اسپیکٹ سے ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی عالمی قانون یا کنونشن موجود ہے جو اس ٹریڈ کو ریگولیٹ کر رہا ہے. ہر ایک اپلیکیبل لا موجود ہے جس سے کہ وہ ٹریڈ ریگولیٹ ہوتا ہے, اور اس ٹریڈ کے ریگولیٹ ہونے کی وجہ سے وی آر ایبل ٹو ہیو اے پراپر سچویشن آف اکنامک گروتھ اور وٹ ایور. سو ایٹ دی ویری ہارٹ اور ایٹ دا ویری بیسکس آف economic prosperity, economic development lies the laws for facilitation of international trade. Now, which are those laws? Some I have mentioned to you in examples, but now we will talk about 2 or 3 important laws in this session, and maybe if we have time in the next one as well, which are critical for understanding, which at least explain to us what exactly international trade law means. In this regard, the law that we would be interested to take up as a specimen law would be International Sales of Goods Convention. And then we'll talk about International Convention relating to liability of goods when they travel on sea. And then we'll talk about 1 or 2 more international texts if we have the time for that. But for the purpose of the course today, we'll confine ourselves to 2 or 3 texts. I can explain the framework of this text to you with reference to a figure on the board, and I'll try and draw that, and that will make it more convenient for you to understand that what exactly are we talking with reference to a 2 different trading community, and how can we make it more clear. For example, there are 2 traders in 2 different countries. One of the trader is obviously quite happy because he's about to trade. The other one is not too sure and he's wondering. But we have these 2 set of traders, and they live in 2 different states. This is state A and this is state B in which he lives. And they want to send some goods to each other. So here is a packet of goods which is to be. So one is the relationship between these 2. So one is a consignee and one is a consignor. One is to ship and one is to receive. So a law is required to regulate relationship between these 2 individuals of 2 different countries. Then the next question would be that this has to be taken up into a ship. And if he is sending, then he will send it to a ship, and this will be placed somewhere here. So we will require a law which regulates the relationship between this individual and the carrier, whichever it might be a ship, it might be a vehicle, it might be anything else. And then that law will become applicable to this person because he has to receive it from the ship. And then we will require another law. Because why we will require that? Because this ship has to reach to the port of a certain state. This is a samandar and this is the one. Now, when it is about to reach here is a customs post. So, you need a law to regulate how this saman or how this consignment will be cleared from customs, and eventually it will arrive back to this person. So in this form,
you develop a framework or a relationship to make an assessment that you need a law between these two individuals. You need a law regarding which regulates how this thing will be carried on a ship. What is the liability of the ship or a carrier? Can he break this? What if it falls? What if it breaks? What if it is delayed? If it is delayed, then this person who is smiling can be unhappy because he may require it for a certain season immediately. And then if this saman or this consignment is coming on how will it be cleared? So you require various levels of law. We will be talking with reference to the first level to begin with. And this level would be a relationship between these two. And since it will be sale of goods, it is called the law of sale of goods. In every country there is a statute on this, or it could be regulated in any country by a contract act. But in international law, we will talk about a law of the sales of goods convention itself, and we will be coming to the details of that convention as I return to my chair. So here it gives you a very clear idea that you have two different traders in two different countries. The person who is sending and the person who is receiving the consignment, and these two have to negotiate not only matters between themselves regarding price, quantity, quality, etc., etc. They also have to send these goods through a ship. There will be question of liabilities, and that we'll study in a separate law. Then how will that be eventually cleared from customs, and what other steps and obstructions will be involved there? That also needs to be seen. So having given you some broad framework of this relationship, we now come to this document which is called the UN Convention on Contracts for International Sales of Goods, 1980. This convention was made in 1980 in Vienna. Now the question you can ask is that if this is a UN convention, why are states entering into it when it is applicable on individuals and individual traders? The answer is that since an individual lives in a state, only the state has the jurisdiction to let any international law apply to the individual, or only state has a jurisdiction to choose his citizen to be governed by any other law except the national law. And that option or that discretion of the state can be exercised or manifested through ratification of an international instrument. So you need to have again an international treaty. That treaty will enable the state to apply the international law to its trader, who could be a consignee or a consignor, who can be sending the consignment or who may be receiving the consignment. So this is a law which has been made by the UN, and it is supported by the UN General Assembly. We go into some details of this law to examine how these laws operate and they function. This convention in Article 1, it says, applies to contracts of sales of goods between parties whose place of business are in different states. So obviously this is an international treaty. It will not be applicable to individuals within that state. It will be applicable when the parties are residing in two different states. I'm not going into the complete details of the convention. It's a pretty long convention, but just to illustrate the significance of the convention, I'm highlighting some of the provisions. Article 8. For the purposes of this convention, statements made by and other conduct of a party are to be interpreted according to his intent, where the other party knew or could not have been unaware what that intent was. In other words, the intention will dominate the interpretation, and it has to be interpreted keeping in view what was the intention of the parties, as it could be ascertained from the conduct of the party itself. If the preceding paragraph is not applicable, statements made by and other conduct of a party are to be interpreted according to the understanding that a reasonable person of the same kind as the other party would have had in the same circumstances. Now the conduct of parties could be different.
چائنا میں جس طرح آپ بزنس کرتے ہیں آپ پاکستان میں اس طرح سے نہیں کرتے. ہو سکتا ہے چائنا میں یہ رواج ہو کہ وہاں کا چیف ایگزیکٹو ہی ٹیلی فون پہ جب کنفرم کرے گا تو اس کا مطلب ہے کانٹریکٹ ہوا ہے سیل آف گڈ کا. اب کانٹریکٹ سیل آف گڈ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ میں پاکستان سے 50,000 فٹ بال خریدنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے, یا اب وہ جو جس نے فون کیا ہے یا جس نے انکوائری کی ہے وہ فون کر کے کہے گا جی میری طرف سے یہ معاہدہ ڈن ہے, تو میری سیکٹری آپ کو انفارم کر دے گی. اب پاکستان میں جو جس نے وہ بھیجنے ہیں ہو سکتا ہے وہی سمجھے کہ یہ جو کنڈکٹ آف پارٹی ہے یہ ڈفرینٹ ہے, اور میں جب تک کہ چیف ایگزیکٹو کی زبان سے خود نہ سن لوں یا اس سے کچھ فیکٹ نہ ریسیو کر لوں میں تو اس کی سیکٹری کے کہے ہوئے بات کو نہیں سمجھوں گا. اٹ از سفیشینٹ ٹو فارم اے کانٹریکٹ. سو یہاں پر چیزیں آ جاتی ہیں. تو اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں اس طرح کے معاملات بار بار ہوتے ہیں, ان کو ریزالو کرنے کے لیے ایک گائیڈنگ پرنسپل یہاں دیا گیا. پھر آرٹیکل 9 میں ہے the parties are bound by any usage to which they have agreed and by any practices which they have established between themselves. یہ بڑا دلچسپ پروویژن ہے جو یہ کہتا ہے کہ اگر پارٹیز نے آپس میں کوئی مخصوص پریکٹس کو یا خاص رویے کو کر لیا ہے اڈاپٹ تو پھر وہ بائنڈنگ کریکٹر رکھے گا. اس کی مثال یہ ہو سکتی ہے کہ لیٹ سے نارملی تو سیل آف گڈ میں یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے جب آرڈر پلیس کیا جاتا ہے تو پھر آپ اس کے فوراً بعد ایک باقاعدہ اگریمنٹ کرتے ہیں, اور وہ اگریمنٹ بڑا تفصیلی اگریمنٹ ہوتا ہے. اگریمنٹ آف پرچیز آف گڈز, لیٹ سے آپ پرچیز کر رہے ہیں کارپیٹس پرچیز کر رہے ہیں یا آپ ٹیکسٹائل گارمنٹس کو پرچیز کرنا چاہتے ہیں, تو normally internationally whenever you have this kind of agreement you enter into a detailed agreement and that agreement says ان کے نمبر آف گارمنٹس ان کلر یہ ہوگا, ان پہ بٹن فلانے کمپنی کے لگے ہوں گے, اتنی دیر میں بنے, ان کی پیکنگ یہ ہوگی, ان پہ ٹیگز یہ ہوں گے, ان کی فیبرک یہ ہوگا, اور ایونچولی پھر یہ شپ اتنے تاریخ تک ہوں گے, فلانے شخص کے نام ہوں گے, اس کا ٹیکس فلانا آدمی پے کرے گا, ان کا فریٹ فلانا, یہ سب چیزیں تفصیلی اگریمنٹ میں ہو جاتی ہیں. لیکن بعض اوقات جب بزنس بہت زیادہ لوگ آپس میں کر رہے ہوتے ہیں, ایک ہی بائر ایک ہی سیلر ہے, تو لیٹ سے سیلر صرف پرچیز آرڈر ایشو کر دیتا ہے, یعنی کہ چھوٹا سا ایک لیٹر, اس میں وہ ان کا نمبر کہ مجھے 450 سائن کیا اور اس کو فیکس کر دیا. اب اگر پچھلے 5-6 یا 5-10 پرچیز آرڈرز اس طرح سے ریسیو ہونے کے بعد یہاں سے مینوفیکچرر 450 پیس ڈبے میں ڈال کے شپ کر دیتا ہے اور وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے, اور یہ گزشتہ 5-6 مرتبہ ایسا ہو چکا ہے, تو یہ خاص یوزیج ہے which has been established between the parties which will be now binding on the parties. So کنونشن یہ کہہ رہا ہے کہ جب پارٹیز آپس میں کوئی خاص یوزیج اپنے درمیان اسٹیبلش کر لیں then it becomes binding on the parties. So in case of dispute the parties will need to establish that was there a usage or was there not a usage. Article 11, a contract of sale need not be concluded in or evidenced by writing and is not subject to any other requirement as to form. It may be proved by any means including witnesses. اب یہ بڑا دلچسپ بات ہے. کنونشن یہ کہہ رہا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اگریمنٹ ٹو سیل یا اگریمنٹ آف سیل آف گڈ جو ہے اس کو رائٹنگ میں ہی لکھا ہونا چاہیے. اس کی ایویڈنس کسی بھی طور پہ ہو سکتی ہے اور اس کی ایویڈنس کے لیے وٹنس بھی ہو سکتے ہیں. مثلا آپ اگریمنٹ آپ کسی ہوٹل میں جاتے ہیں, وہاں آپ کی کسی بائر سے ملاقات ہو جاتی ہے اور وہ کہتا ہے جی میں آپ سے اتنی چیزیں خریدتا ہوں. وہاں کچھ اور دوست بھی آپ کے بیٹھے ہوئے, اس کے بھی کچھ دوست آپ کے لیے ٹھیک ہے میں تیار ہوں, میری طرف سے یہ اگریمنٹ ہو گیا, آپ اٹھ کے آ جاتے ہیں. اب کوئی لکھت پڑھت نہیں ہوئی, مگر اس قانون کی بنیاد پر آپ انسسٹ کر سکتے ہیں کہ جی میرا تو اگریمنٹ ہو گیا تھا, میں نے اس آرڈر کو پلیس جو اس نے اورلی پلیس کیا میں نے اس کی بنیاد پہ کام شروع کر دیا. اور اس کو اگر آپ کو پروو کرنا پڑے, وہ کہنے جی میں نے آرڈر نہیں, آپ کو نہیں کہا تھا, آپ غلط سمجھے, اب آپ اس کو پروو کرنے کے نہیں تم نے یہ کہا تھا, تو کنونشن کا قانون یہ کہہ رہا ہے کہ اب آپ تھرو وٹنسز اس کو پروف بھی کر سکتے ہیں. تو پہلے جو ایک یعنی کہ کنونشن ایک فلیکسیبلٹی بھی کریٹ کر دی کہ نارملی ایڈوائزبل تو یہی ہے کہ آپ کے کانٹریکٹس ان رائٹنگ ہوں, لیکن اگر کبھی ایسا نہیں بھی ہو پاتا تو بھی ایگریمنٹ تو بہرحال بٹوین دا پارٹیز ہے, لکھنا اس کی ایویڈنس ہے. آرٹیکل 14, a proposal for concluding a contract addressed to one or more specific persons constitutes an offer if it is sufficiently definite and indicates the intention of the offerer. اب آفر کی جانا, اب ہم کانٹریکٹ کی جزیات میں جا رہے ہیں کہ کس وقت ہی کہا جائے کہ کانٹریکٹ طے ہو گیا, اس وقت جب آفر
ملے یا آفر کیا سمجھی جائے؟ کیا اس بات کی صرف اظہار دلچسپی آفر ہے کہ آپ کسی ٹریڈ فیئر میں گئے یا کوئی آدمی آپ کے اسٹال پر آپ کی پروڈکٹ کی تعریف کی، بڑا اچھا آپ نے کاغذ بنایا، بڑی اچھی یہ کتاب ہے، بڑی خوبصورت پینسل آپ نے بنائی، بلال صاحب خوش ہو گئے، بلال صاحب کا شاید کانٹریکٹ ہو گیا ہے. مگر آفر جو ہے یہ آفر کے دائرہ کار میں نہیں آئے گا جو اس قانون میں پرووائڈڈ ہے. آفر تو یہ ہے کہ sufficiently definite and indicate the intention of the offerer to be bound by the case of acceptance. اس نے یہ نہیں مجھے کہا میری پینسل کی تعریف کرتے ہوئے کہ یہ پینسلیں میں آپ سے 15 لوں گا یا 1500 لوں گا، بڑی اچھی بڑی خوبصورت ہے، بڑی اچھی بنائی ہوئی آپ نے اور بس. So this is not sufficient. Offer has to be definite, offer has to be specific, and the intention is کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ جی ٹھیک ہے میں آپ کو 1500 سپلائی کرتا ہوں تو توقع یہ ہونی چاہیے کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کرے گا اس آفر کو. سو فارمیشن آف کانٹریکٹ کا فریم ورک یہ کنونشن پرووائڈ کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ سیلز آف گڈس کی جنرل پروویژن. آفر کی کانٹیکسٹ میں یہ جو کنونشن ہے یہ ایک اور بات کہتا ہے، a statement made by or other conduct of the offeree یعنی آفر کرنے والے indicating assent to an offer is an acceptance. Silence or inactivity does not in itself amount to acceptance. خاموشی نیم رضا نہیں تصور کی جائے گی. ہم کہتے ہیں وہ خاموش ہو گیا تو نیم رضا تصور کی جائے گی، نہیں. خاموشی اور انیکٹیوٹی جو ہے وہ ایکسیپٹنس نہیں ہوگی، ایکسیپٹنس اسپیسیفک ہوگی. یا آپ ایکٹیو ہو جائیں، لیٹس سے ابھی آفر آ گئی، آفر کے جواب کی بات کہ ایکسیپٹنس بھی اسپیسیفک ہونی بہتر ہے. کہ آپ کو آفر آئی کہ جی مجھے آپ پینسلیں سپلائی کر دیں، تو میں نے سوچا کہ میں خاموش رہا، اب یہ ایکسیپٹنس نہیں ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ میں نے خاموش رہنے کے بجائے ان رائٹنگ کنفرم کر دیا یا اورلی کہ جی میں ایکسیپٹ کرتا ہوں آپ کی، میں آپ کو 1500 پینسلیں سپلائی 2 دن میں کر دوں گا. تیسری اپروچ یہ ہے جو کنونشن کہہ رہا ہے کہ میں یہ کہوں کہ جی ٹھیک ہے آپ کی آفر وصول ہو گئی، اور ساتھ ہی میں نے انسٹرکشن ایشو کر دی اپنے اسٹاف کو کہ وہ ایک پیکٹ بنانے شروع کر دیں تاکہ آپ کو یہ بھجوائیں. اب یہ آپ نے کیا کہ ایکٹیویٹی شروع کر دی جس کی انٹیمیشن آپ نے آفری کو بھیج دی. اب کانٹریکٹ کنکلوڈ ہو گیا ایز پر دس کنونشن ود ان دا فریم ورک آف انٹرنیشنل لا. سو چونکہ عالمی سطح پر دیر از اے ہیوج ایشو آف کمیونیکیشن، کلچرز ڈفرینٹ ہوتے ہیں، لوگ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. آپ کسی کو اپنے شہر میں تو جانتے ہیں، آپ اس کی زبان سمجھتے ہیں، اس کا مزاج سمجھتے ہیں، مگر آپ کسی شخص کو جو ملک سے باہر ہے، کسی اور کلچر میں ہے، کسی اور زبان بولتا ہے، آپ اس کو نہیں جانتے. تو یہ قواعد و ضابطے ان کلیریفیکیشنز کے لیے ہیں، ان چیزوں کی ایمبیگوٹی کو دور کرنے کے لیے ہیں کہ آپ نے کیسے پروسیڈ ود کرنا ہے فار ایگریمنٹ ریلیٹنگ ٹو سیلز آف گڈز. A breach of contract committed by one of the parties is fundamental if it results in such detriment to the other party as substantially to deprive him of what he is entitled to expect under the contract. یعنی فنڈامنٹل بریچ وہ ہوگا جس میں کہ اس پارٹی کو وہ پروفٹ یا وہ ریلیف نہیں مل پائے گا جو وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے. سو آپ کوئی ایسا کام کر گزرے تو پھر اس پارٹی کو رائٹ ٹرانسفر ہو جائے گا ٹو ٹیک ایکشن اگینسٹ یو. Article 30, the seller must deliver the goods, hand over any documents relating to them, and transfer the property in the goods as required by the contract and this convention. یعنی آپ نے گڈس کو ڈلیور کرنا ہے، یہ سیلر کا بنیادی فرض ہے کہ جس گڈس کا آرڈر پلیس کیا گیا ان کو ڈلیور کرے. بائر کا فرض بنیادی یہ ہے کہ وہ ان کو پیمنٹ کرے اور وہ گڈز ریسیو کرے جس کو اس نے آرڈر کیا ہے. نارملی گڑبڑ یہی ہوتی ہے کہ میں نے تو آرڈر کیا تھا کہ لال رنگ کی جیکٹیں ہوں، یا آدھی لال آدھی پیلی جیکٹیں آ گئی، یہ تو میرا مال نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. آرٹیکل 31 کہ اس کی ڈلیوری کیسے ہوگی، اور اس کے بعد پھر وہ تفصیلات میں اس کی چلا جاتا ہے کنفارمٹی آف دا گڈز اینڈ تھرڈ پارٹی کلیم، کہ اگر گڈز کنفارم نہیں کریں آرڈر کے ساتھ تو پھر ریمیڈیز کیا ہیں. ریمیڈیز یہ ہو سکتی ہیں کہ آپ اس کو کہیں کہ ان کو چینج کرے اور جو آرڈر ہے اس کے مطابقت سے گڈز کو پرووائڈ فار کرے. اور گڈز کی ایگزامینیشن کا فریم ورک ہے کہ جب وہ گڈز آپ تک پہنچیں تو پھر آپ نے ان کو ایگزامن جلد از جلد کر کے فوراً بتانا ہے. ہو سکتا ہے گڈز کا جب ڈبہ آپ کے گودام تک پہنچے یا آپ کے گھر تک پہنچے تو وہ ٹوٹا ہوا ہو، اس کا کوئی تالا ٹوٹا ہو، اس میں سے گڈز کھولیں کچھ چیزیں ڈیمیج ہو، کچھ چیزیں نہ ڈیمیج ہو. اچھا کچھ ڈیمیج اس میں سے ایسوسیٹڈ ہوگا ود دا سیلر،
جو بیچنے والا مینوفیکچر، کچھ ڈیمیج ایسوسیٹڈ ہو سکتا ہے ود دا کیریئر، یعنی ٹرک پہ لا رہے ہو رستے میں ٹوٹ جائے، کچھ یا پانی باہر ڈیک پر جہاز پر مال آ رہا تھا تو وہ کنٹینر تھوڑا سا لیک کر گیا تو پانی پہنچ گیا اور وہ کاغذات تھے یا کپڑا تھا خراب ہو گیا. سو یہ بھی اسیس کرنا ہوگا کہ ڈیمیج ایٹریبیوٹ کس سے ہے، ود دا کیریئر اور ود دی انڈیویجول ود دا مینوفیکچرر. سو اس کے لیے ایگزامینیشن کی بھی ایک رجیم جو ہے وہ کنونشن پروپوز کرتا ہے. پھر کنونشن یہ بھی سجیسٹ کرتا ہے کہ جو بائر ہے وہ پھر کچھ ٹائم زیادہ دینے کی آپشن دے اور ڈیمانڈ کرے اس سے کمپنسیشن وغیرہ اور سو آن سو فورتھ. یہ کنونشن جو ہے یہ ایک اور امپورٹنٹ چیز یا لیگل پرنسپل کو ہائی لائٹ کرتا ہے. میں اس کو ہائی لائٹ کر دوں، اس کی ڈیٹیلز بھی نہیں جاؤں گا. وہ ہے پاسنگ آف رسک اور پاسنگ آف پراپرٹی کا کانسیپٹ. پاسنگ آف رسک اور پاسنگ آف پراپرٹی کا کانسیپٹ نارملی اکٹھے ٹریول کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی اسٹیج پر جب گڈس تیار ہو رہی ہوتی ہیں تو ان کا رسک کی رسپانسبلٹی پاس آن کر جاتی ہے ٹو دا بائر. اس کو ایگزامپل سے سمجھتے ہیں. ایگزامپل یہ ہے کہ لیٹ سے آپ نے کسی کو آرڈر دیا کہ وہ آپ کے لیے لیٹ سے ٹیلی ویژن سیٹ بنا لے، اور ٹیلی ویژن سیٹ جو ہے وہ بنا لے. اب اس کی ٹیلی ویژن سیٹ کی فیکٹری ہے، آپ نے کہا مجھے 5 ٹیلی ویژن سیٹ چاہیے. اب ٹیلی ویژن سیٹس مینوفیکچر ہونا شروع ہو گئے. اب اسمبلی لائن پر پرزے کھلے پڑے، چیزیں بکھری ہوئی ہیں، وہ پٹی چل رہی ہے جس پہ ٹیلی ویژن سیٹ مینوفیکچر ہو رہے ہیں. آرڈر آپ کا پہنچ گیا. آرڈر پہنچنے کے بعد جو مینوفیکچرر ہے یا جو سیلر ہے وہ اب ان چیزوں کسی کو کہتا ہے کہ جی یہ ایک اور آرڈر آ گیا. اب سارا مال اکٹھا پڑا ہوا ہے، بے شمار لوگوں کے آرڈر ہیں، ایک طرف ڈھیری پڑی ہوئی ہے مال کی، ٹیلی ویژن سیٹس کی ہے، ان کے پرزہ جات کی ہے، سب چیزوں کی، اور وہاں پر وہ سب کے سب لوگ کھڑے ہوئے ہیں. اب جب یہ چیزیں ساری اکٹھی پڑی ہوئی ہیں تو اس وقت آپ کی ملکیت نہیں ہے کسی بھی چیز پر جو اس ڈھیر کا حصہ ہے، ان پرزوں کا حصہ ہے. آپ کی اس وقت ملکیت آپ کو ہوگی جب اس ڈھیری میں سے مینوفیکچرنگ شروع ہو کر ایک طرف وہ سامان اٹھا کے رکھ دیا جائے گا. مثلا 4 ٹیلی ویژن سیٹ بنا کر ایک طرف اس نے رکھ دیے اور یہ کہا کہ یہ آرڈر بلال صاحب کا ہے، یہ ان کو جانا ہے. پیکنگ شیکنگ ہونے کے بعد، سروسنگ، ٹیسٹنگ ہونے کے بعد اب ان گڈز کی ملکیت مجھے ٹرانسفر کر گئی ہے ایز پر دا لا. اور اگر خدا نخواستہ اب گودام میں آگ لگ جاتی ہے تو پھر ایک دلچسپ صورتحال پیدا ہو جائے گی کہ وہ گڈ جو میرے لیے پریزرو کی گئی ہیں، جو میرے حوالے سے وہاں پہ پہچانی گئی ہیں، وہاں اگر آگ لگنے کے بعد وہ گڈس تباہ ہو جاتی ہیں تو پھر وہ میری گڈس تباہ کہلائیں گی. یہ ہے کانسیپٹ آف پاسنگ آف رسک. اسی طرح آپ کو یاد ہوگا ہم نے شاید انٹرنیشنل ٹریٹیز کے شروع کے لیکچر میں F-16 کا اگریمنٹ کا ذکر کیا تھا. F-16 کا اگریمنٹ جو پاکستان کی گورنمنٹ نے کیا ود اے بائر، بیسیکلی ایک انٹرنیشنل کانٹریکٹ آف سیلز آف گڈس تھا. اٹ واز ناٹ اے ٹریٹی. اور یہ میں نے وضاحت کی تھی ٹریٹیز کے کانٹیکسٹ میں کہ وہ بھی سیلز آف گڈس کا ایک اگریمنٹ تھا اور سیلز آف گڈس کا لا اپلائی کرتا تھا. اب پاکستان کے وہ جہاز بن کے تیار ہو گئے اور لاکہیڈ کمپنی نے بنا کر ان کو ایک پارکنگ، ان کو کہیں پارک کر دیا ایریزونا میں. اب جہاز کی پارکنگ کے بھی پیسے دینے پڑتے ہیں اس کو جس کی ملکیتی جہاز ہوتے ہیں، بیکاز ان کو ریٹین کرنا، ان کی سروس کرنا، ان کو لک آفٹر، اس کا بھی خرچہ. Pakistan was asked to pay the parking fee for the F-16 which were parked in Arizona by the Lockheed company because since they were under the order of Pakistan, placed by the order, the property in the goods, the title in the goods had transferred to the government of Pakistan. And اس میں ایشو اور تھا کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ انٹروین کر کے ایک فریز کر دیا ہے کانٹریکٹ، تو اس کی کمپنسیشن یہ، بٹ اس کو ہم اس طرف نہیں جاتے، ہم صرف اپنی لیگیلٹی کے کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں. سو ٹائٹل ان دی F-16 aircrafts, by virtue of the fact they were identable, they were ascertainable, they were separated, now had passed on to the government of Pakistan. So آپ یہ دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل سیلز آف گڈز میں ٹائٹل کا پاس آن کرنا اور پاس آف رسک کرنا ایک انڈیپینڈنٹ لیگل انسیڈنس ہے which happens and which will change with reference to circumstances of each and every happening. It is in this context that carriage of goods by sea convention was formulated, and this is the convention which is called also Hamburg Rules. This is a very important convention.
because it regulates the rights of the consignee and the consignor and the obligations of the shipping company as a whole. And this convention created a new framework of regime. I'll take you through some of the provisions of this convention because this is considered to be one of the landmark achievements of trade law area. And this convention was worked on, or secretarial support for this convention's formulation was provided by UNCITRAL, and eventually it was approved, and it is now a widely adopted convention. This is a recent convention, and it talks about several innovations. Prior to that, the convention that we had was the Hague-Visby Rules of 1924. یہ کنونشن بیسیکلی کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کنونشن کہہ رہا ہے کہ جب آپ مال جہاز پر چڑھائیں گے تو جہاز راں کمپنی کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں اور وہ کیا ڈاکیومنٹ آپ کو ایکسیکیوٹ کرے گی. وہ ڈاکیومنٹ جو جہاز راں کمپنی کی بہاف پر یا وہ کمپنی خود آپ کو دیتی ہے اس کو بل آف لیڈنگ کہتے ہیں. یعنی وہ بل آف لیڈنگ ایک ڈاکیومنٹ، لیگل ڈاکیومنٹ جس میں جہاز راں کمپنی ایکنالج کرتی ہے کہ وہ یہ چیزوں کو وصول کر رہی ہے اور ان چیزوں کی وصول کے بعد وہ اب ذمہ دار ہے کہ ان چیزوں کو خیر و خیریت سے ان کی منزل تک پہنچائے. تو ایک طرف تو وہ آپ کو ایک کاغذ دیتی ہے جس کو بل آف لیڈنگ کہتے ہیں، پھر اس کاغذ کے پیچھے بڑے باریک حروف میں تفصیل لکھی ہوتی ہے کہ رسپانسبلٹی کا فریم ورک کیا ہے وغیرہ وغیرہ، اور پھر وہ کاغذ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ کاغذ کس لا سے گورن ہوگا. اب تک بل آف لیڈنگ ہیگ وسپی رولز آف 1924 سے گورن ہوتے آئے تھے. 1924 کا جو ہیگ وسپی رولز تھے وہ بہت اسٹرینجنٹ تھے، وہ بہت پرو کیریئر تھے، یعنی کہ جو شپنگ کمپنی ہے اس کے زیادہ حق میں جاتے تھے، اور جو جس کا سامان ہوتا تھا یا جس کی سامان کی ملکیت اس کے حق میں نہیں جاتے تھے. اس کی وجہ تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ 1924 میں جو جہاز رانی کی صنعت تھی یا مرچنٹ شپنگ تھی وہ اتنی ایڈوانس نہیں ہوئی تھی، تو رسک ایٹ سی ہمیشہ رہتا تھا کہ کبھی سمندری طوفان آ جائے، کبھی سمندر کے مد و جزر ایسے ہوں کہ جہاز الٹ جائے یا اس میں سے کچھ سامان گر جائے، یا اگر وہ ایسے ہو تو سامان موو کرے سے ٹکرا جائے جس پہ نہ کپتان کا قصور ہو نہ جہاز راں کمپنی کا قصور ہو. تو 1924 میں چونکہ نیویگیشن اتنی ایڈوانس نہیں تھی کہ یہ آپ فگر آؤٹ کر سکیں کہ یہاں سے آپ رستہ بدل دیں گے اگر سمندری طوفان ہے، تو اس لیے بہت زیادہ رسپانسبلٹی واز ناٹ given on the shoulders of a shipping company. But later, as navigation developed and as merchant shipping developed and as safety standards improved, then it became more clear that you can now avoid stormy seas, you can now avoid problems at sea, and it became much more predictable. You could predict storms days in advance, you could change course, and then international entities like IMO and others were facilitating navigation. So it became then more relevant to create greater responsibility for the shipping companies. So then this convention was promulgated, obviously against opposition from those countries which have huge interest in merchant shipping. But despite their opposition, this convention was adopted. And this convention created for the first time some very interesting provisions. For example, the goods under Hamburg rules are considered to include live animals. Previously, live animals were not considered to be goods, and there was no risk considered with relation to them. But now goods are considered to be of live animals. The other important provision which this convention has is the period of responsibility, that the responsibility of the shipping company. آپ کو یاد ہوگا ایک ہم ذکر سنتے تھے جو لوگ ٹریڈنگ ایریا میں ہے، ریل ٹو ریل رسپانسبلٹی. یعنی اگر یہ جہاز ہے، فار ایگزامپل یہ ڈیسک کو آپ جہاز تصور کر لیں تو اس کے آگے ایک ریلنگ لگی ہوگی جو آپ نے فلموں میں دیکھا ہوگا، خاص طور پر ٹائٹینک فلم میں، جہاں پر ہیرو اور ہیروئن جو ہیں وہ اس ریلنگ کے ساتھ ان کے بے شمار سین ہیں. اب وہ جو ریلنگ ہے، جو پرانا قانون ہیگ وسپی رولز ہی کہتے تھے جب اس ریلنگ کو سامان کراس کر کے جہاز کے عرصے پہ آئے گا تو پھر جہاز رسپانسبل ہے. یعنی کہ کرین ہے، یہ سامان کو لا رہا ہے اور کرین نے سامان کو ریل سے باہر گرا دیا تو شپنگ کمپنی رسپانسبل نہیں ہے، یہ رسپانسبلٹی اب سامان کسی اور کا گیا. لیکن اگر یہ شپنگ ریل کراس کر کے آ گیا ہے سامان یہاں پر جہاز کے عرصے پہ، دین
that ship is responsible, shipping company is responsible. Hamburg rules یہ کہتے ہیں کہ نہیں, this is incorrect. The period of responsibility has to be enhanced once the مال, اب یہ سامان ہے جس نے اس سامان کو لا کے رکھ دیا گیا شپنگ کمپنی کے قریب, کہ اب اس کو جی اٹھا کر آپ نے یہاں رکھ دیا, پیریڈ آف رسپانسبلٹی یہاں سے شروع ہوگا, ریل سے شروع نہیں ہوگا. تو ریل ٹو ریل رسپانسبلٹی کا کانسیپٹ اس ہیمبرگ رولز نے ڈیمالش کیا اور پیریڈ آف رسپانسبلٹی کو انہانس کیا ان دا فیور آف دی اونر آف دی کنسائنمنٹ. سو دس واز اے ہیوج improvement which was done by the thing. One last point before I conclude this was the deck cargo responsibility. جس طرح میں نے کہا 1924 کے ہیگ وسبی رولز بڑے پرانے رولز تھے, اور چونکہ اس وقت پریڈکٹیبل نیویگیشن نہیں تھی, تو اس وقت یہ تھا کہ جی جو جہاز کے عرشے پر یا جہاز کے ڈیک پہ جو سامان ہوگا یا رکھا جائے گا اس کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے. ہیمبرگ رولز کہتے ہیں ہے. سو اب اگر جہازوں کو دیکھیں جن میں بے شمار کنٹینرز آتے ہیں تو کنٹینرز کی بھرمار ڈیک پر ہوتی ہے. سو ناؤ دا شپس آر ریسپانسبل فار دا ڈیک کارگو اینڈ دے آر آنسریبل ٹورڈز دی اونر آف دی. سو اس طرح کی اس میں بے شمار ہیمبرگ رولز میں اور بے شمار پروویژنس ہیں. ہم اپنے اگلے لیکچر میں اس کچھ ایک دو کنونشنز اور انٹرنیشنل لا کے ٹیکسٹ جو ہیں اس پر اور بھی آپ کو تھوڑی سی بات چیت اس پہ کریں گے اور اس کو ایکسپلین کریں گے. سو آپ نے دیکھا کہ انٹرنیشنل ٹریڈ لا کا پروسیجرل سائڈ یا پبلک انٹرنیشنل لا کی پروسیجرل سائڈ ایک کمپریہنسو رجیم ہے, ایک بہت ڈیٹیلڈ اور ٹیکنیکل رجیم ہے, اور تمام کا تمام شپنگ اور تمام کی تمام ٹریڈنگ, انٹرنیشنل ٹریڈنگ جو ہے وہ ان قوانین کے نیچے ہوتی ہے جن کو بہت کم لوگ جانتے ہیں اور جن کی افادیت کو بھی بہت کم لوگ جانتے ہیں. ان کی افادیت در حقیقت عالمی قانون کی افادیت ہے, اور if we do not appreciate the nature of contribution which such laws make to international economy, to international welfare, we then are not properly appreciating the perspective of international law, and thereby we are being dismissive of this discipline unnecessarily. So one can actually go on about talking of further international trade laws, and there are not many. They are in so many details, they are so technical in nature, and all these technical laws are regulating the trade in one way or the other. They are regulating regional trade, they are regulating national trade, they are regulating international trade. And yet we know very little about them. We as a country also benefit. And those with whom we transact this trading relationship also benefit. So it is in the interest of us as a country, as people, as students, to be aware of this fact, that these trade laws exist and how best we can achieve our trading objectives by utilizing them fully and to their maximum potential. Now we can do that if we ratify these conventions, if our trading community knows about it, if we make proper implementing legislation for its enforcement, and thereby we strengthen the hands of our traders, because our trading community, our businessmen, require strong and stronger laws which can back them up whenever they have problems internationally. At this point in time, the situation of trade laws in Pakistan, in a domestic sense, it's quite primitive, shall we say. The trading laws development internationally is so fast-paced, is so quick, and it is so aggressive in terms of its outlook that people in Pakistan, business community in Pakistan, policymakers in Pakistan are not even aware properly of the nature of this growth. But if we are able to decipher this growth, if we are able to understand this growth, then we can bring enormous benefit. And that benefit will be, from an academic point of view, useful, from a practitioner's point of view, useful, from a practical point of view, useful. So I hope this lecture would have given you some inspiration to look into trade laws, to find ways and means to use them properly in your interest, in the interest of the country, and hopefully improve upon the trade and also improve upon your perception of international law, that how it brings benefit to all the concerned. Thank you very much.